ऑनेस्टली कई दफ़ा इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें होती हैं कि अपनी ज़ात से भी बड़ी हो जाती हैं कि समझ नहीं आती है कि इसको कैसे सुनने वाले के दिल तड़प उठते हैं। तो आप सोचें कि जिन पे गुजर रही होती है, अल्लाह सुब्हानहू ताला जो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी मंजिलें आसान अगली करे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसके माँ बाप को अल्लाह सुब्हानहू ताला सब्र जमील अता करे, पूरी फैमिली को आमीन सुम्मा आमीन। ऑनेस्टली जब कुरान के साथ जुड़े होते हैं ना, जब हम ऐसी कोई भी बात पढ़ते हैं कि अचानक अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से भी कभी आजमाइश आ जाती है तो खौफ आता है ना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक, वो जरूर याद कर ले। उसका एक एक हर्फ ऐसा है कि जैसे जब मीनिंग समझ आते हैं ना तो दिल से निकलता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमी सुहतिक। बहुत प्यारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अचानक तेरी तरफ से कोई भी ऐसी आजमाइश आ जाए, मुसीबत आ जाती है, आजमाइश आ जाए, या पाक परवरदिगार मैं उससे तेरी पनाह में आती हूँ। और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ रखे, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में ऑनेस्टली सबके इम्तिहान चल रहे होते हैं। बस कोई किसी तरह के इम्तिहान में और कोई किसी तरह के इम्तिहान में। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि या पाक परवरदिगार हमें बगैर किसी इम्तिहान में डाले अपनी तरफ राग़िब कर लेना। क्योंकि कुरान की जब समझ आती है तो बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुलती हैं जो पहले हम नहीं जानते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी अपना रहम करे हम सब पे और उस फैमिली पे ख़ास तौर पे, और जो भी बीमार हैं, जिनके घर में कोई भी मुश्किल है, परेशानी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर जगह पे आफियत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हदीस से हम एज़ यूजुअल अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 969। बहुत प्यारी हदीस है। एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि हमें पता होता है, समटाइम ऐसा होता है कि हमने वो सुनी होती है ना चीज़ें, वो हमारे माइंड में कहीं पीछे रह गई होती हैं। तो जैसे मैं कई दफ़ा हदीस के साथ ना लिखा होता है गुड रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर्स ही होते हैं कि एक सहाबी हुसैन बिन मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी ने उनसे फरमाया कि एक दिन हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और उनको हाथ पकड़ के कहते हैं कि चलो हसन रदी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए चलते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो दोनों चले उनकी इयादत के लिए। कोई बीमार होंगे या कोई इस तरह की हालत होगी। तो कहते हैं वहां पे पहुंचे ना तो उन्होंने अबू मूसा अशरी जो है रदी अल्लाह अन्हु उनको देखा वहां पे। तो हजरत अली ने उनसे पूछा कि अबू मूसा, यहाँ पे क्या तुम इयादत के लिए आए हो या फिर तुम जियारत के लिए आए हो, मतलब उनको मिलने के लिए आए हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इयादत के लिए आया हूँ। तो फिर हजरत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जब कोई किसी की इयादत के लिए जाता है, अगर वो सुबह के टाइम जाता है तो 70,000 फरिश्ते, अंडरलाइन करें इस बात को और याद रखिए, क्योंकि कई दफा होता है ना हम भूल जाते हैं, फिर याद आते हैं तो कहते हैं नहीं 70 थे कि 70,000 थे। नहीं, 70,000 कैसे हो सकते, इतने ज्यादा फरिश्ते? एक्चुअली 70,000 फरिश्ते उस इंसान के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं जो इयादत के लिए जाता है। और अगर वो रात को जाता है तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आखिर में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार कर दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और यूजुअली आप देखें कि जिनके घरों में बुजुर्ग है ना, तो बुजुर्ग कोई ना कोई बीमार रहते हैं। कितनी मजे की बात है कि आप उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, आपको वैसे ही खुशी मिल रही है। अगर माँ बाप आपके साथ हैं या सास ससुर है या कोई भी है तो आपको अलग से उनकी वो खुशी भी मिल रही है और साथ इतना अजर एवरी डे, वो तो आप सारा दिन ही कर रहे होते हो ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि एक माँ को तो एक नजर भी देखो तो हज का और उम्रे का सवाब और इस तरह से इतने इतने बड़े अजर होते हैं। तो ऐसा मौका ज़ाया ना किया करें। आपको अगर मौका मिलता है तो ज़रूर कोशिश किया करें कि अगर कोई जानने वाले फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, नेबर्स में
اور دیکھیے یہ بھی خیال رکھیے گا کہ ہر ایک کا درجہ بھی علیحدہ ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آپ اپنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں، بزرگ ہیں، یا کوئی ویسے ہی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت بھی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں تو پھر بھی اجر ہے نا. تو رشتہ داری میں دگنا اجر ہے، اور پھر جتنے جتنے رشتے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا کارا پھر اجر ہے، پھر اس طرح سے ہے. لیکن رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرے اس معاملے میں. اچھا، حضرت علی ایک اور روایت میں تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب کوئی شخص نا کسی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ جو راستے میں چلتا جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل چکتا جاتا ہے، مطلب چنتا جاتا ہے، جنت کے پھل چنتا ہے. اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن رہتی ہے. اور اگر عیادت وہ صبح کے ٹائم کرنے جاتا ہے تو وہی بات کہ 70,000 فرشتے، رات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے. تو دیکھیے ایسے ٹائم پہ جب آپ کی نیت ہوتی ہے نا، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے کسی کی خبر لینی ہے، تو اس وقت آپ ساتھ اپنی دعائیں بھی کرتے رہیں، کیونکہ فرشتے ان دعاؤں پہ بھی آمین کہتے ہیں. تو ایسے موقع ملتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا کہ دعا کی قبولیت کے موقع کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے موقع ہوتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ کچھ ایسی نیکیاں جو چھپا کے رکھیں، کسی کو نہ بتائیں کہ آپ نے وہ نیکی کی ہے، خواہ وہ چھوٹی نیکی ہے خواہ وہ بڑی نیکی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت جب آپ مشکل میں آئے تو اس نیکی کا واسطہ دے. اسی طرح سے یہ بھی ویسے ہی موقع ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے، آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتی ہیں، آپ راستے میں جا رہی ہیں، تو آپ اپنی جو بھی آپ کی دعا رکی ہوئی ہے اس ٹائم آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اتنے فرشتے ان دعاؤں پہ آمین 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 کہتے جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس ایکٹ پہ راضی ہوتا ہے. تو جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا. تو ایسی حدیث جب بھی میں پڑھتی ہوں پھر میرا دل چاہتا ہے کہ بھلے میں نے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو سنا دوں. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے کلاس کی طرف. سورۃ نحل آیت نمبر 95 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. اس سے پہلے میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہے ہیوسٹن میں، سمرا. مجھے اکثر میں ان کو ملی کافی دیر ہوگی، کیونکہ جب ہم مسجد میں کلاس کرتے تھے تو سمرا اکثر یاد مطلب رہتی تھی کلاس میں. لیکن کیونکہ جب سے ہم نے مسجد میں کلاس کرنا بند کی ہے، لائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر سمرا اس طرح سے مجھے نظر نہیں آتی ہیں. تو آج مجھے ایسے ہی کوئی یاد آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا بہت رحم کرے، آمین ثم آمین. تو ہاں جی، ہم نے آج انشاءاللہ 95 آیا سے کریں گے. تو اس سے پہلے ہم کیا پڑھا تھا؟ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، ایک ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی، ایک سے خوبصورت آیا آ رہی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں پوچھوں گا. آیت نمبر 93 کی بات کر رہی ہوں کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو نا، وَلَتُسْأَلُنَّ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنا ان پہ زور ہے جس کو کہتے ہیں کہ ضرور. ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گزار دیں گے. اللہ چاہے تو کچھ بھی کر لیں، لیکن اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ضرور پوچھا جائے گا تم سے وہ چیز جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو. اور اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ دیکھیں، بار آیات ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا، ایسا نہ کرنا، ایسا کر لینا. تو اب آج کی آیا بے 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، اے لوگو وَلَا تَشْتَرُوا، نہ لینا تم بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کے بدلے، ثمناً قلیلا، چھوٹی قیمت. ثمناً قلیلا کہتے ہیں بالکل حقیر سی تھوڑی قیمت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس کو نہ بیچ دینا. اب اس آیت کو اگر آپ کھولو، اب اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے نا میننگز کو اور اس آیت کو بار ریپیٹ کرنا، اپنے آپ سے ریپیٹ کرنا. اور ہر دفعہ جب آپ ریپیٹ کرو گے کہ اے لوگو اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے اس کو تم تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا، تو اس کا آنسر پھر آپ اپنے آپ کو دو کہ اچھا میں کیسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں کیسے بیچ رہی ہوں. پھر بولو یہی آیا، پھر اس کا اگلا آنسر، پھر ایک سوچو کہ اچھا نیکسٹ کیا، اس کے بعد نیکسٹ کیا. تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا. جو ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم ارزقنی التفکر، تو بالکل وہی ہوگا کہ آپ ایک آیا بالکل ایسے آپ کے سامنے کھولنا شروع ہو جائے گی. کہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں اس آیا کو اور بھی کھولنے کی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے نا
اس کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچ دینا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا عہد کیا ہے؟ کیا پوری کائنات نے عہد کیا؟ کائنات چھوڑے، کیا ساری دنیا میں جو انسان ہے سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں؟ یہ آیا کو غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نہ کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو تمام جہانوں کے عالم، تمام جہانوں کے ہے نا مالک ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمانوں نے کیا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اپنے رب سے کیا عہد کیا ہے کہ اللہ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا تقدیر لکھنے والا، مجھے میری دعائیں سننے والا، مجھے ہر طرح سے میری اس دنیا میں میری مدد کرنے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے ذلت دینے والا میرا صرف ایک رب ہے، اور میں اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے میں نے، اور یہ میں عہد کرتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ۔ اب سوچئے عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم کس کو کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ میں اللہ کی عبد میں آتی ہوں نا، تو میں اللہ کی غلام ہوں، اللہ میرا مالک ہے۔ اگر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں کہ عبادت میں جیسے میں نے کہا نا کہ ہم سوچیں اس کو تھوڑا اور دیکھیں کہ اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کوئی بھی آپ اس کو آسان ورڈز میں لکھ لیں اگر آپ نے مصحف کھولا ہوا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم، جو وہ حکم دیتا ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، رائٹ؟ فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو، ہم نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، 5 وقت کی ڈیٹیل بھی بتا دی کہ ہم نے کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب وہی نماز جو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سورج کے چڑھنے اور سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے اس میں تم نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ ہم اگر اس وقت نماز پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہے نا، وہ گناہ ہو جائے گا نا۔ تو اصل میں جو حکم ہے وہ نماز کا نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ماننے کا حکم ہے۔ اب شیطان نے، اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو آدم کو سجدہ کرانا مقصد نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا، جس کو آدم علیہ السلام نے، جس کو شیطان نے منع کر دیا، ابلیس نے منع کر دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ تو جب ہمیں یہ بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر عبادت بہت وسعت اختیار کر لیتی ہے۔ اینی تھنگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو جب ہم حقوق العباد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی خبر گیری، ابھی ہم نے پڑھا، کرنے جاتے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں یا کسی بھی اینگل سے، اس وقت ہم عبادت میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ جو رب ہے، جو میرا اور آپ کا رب ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے عہد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تم کلمہ گو ہو، تم نے اعتراف کیا ہے۔ اب دیکھیں میرے پاس جو، مجھے پاس اگر جاب کے لیے کوئی آ رہا ہے، میری ایک کام ہے، میرا ایک بزنس ہے، اس میں کوئی جاب کے لیے آتا ہے، اپلیکیشن بھرتا ہے، تو میرا وہی میرے پاس کام کرے گا نا۔ مجھے اگر اس سے پوچھنا ہے کہ کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو وہ مجھے آنسریبل ہوگا۔ جس نے اپلیکیشن ہی نہیں بھری وہ اس سے تو میں جا کے نہیں پوچھوں گی کہ تم نے کیا کہ نہیں۔ اسی لیے اپلیکیشن تو میں نے اور آپ نے بھری ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہو بہترین امت۔ اب تمہارا یہ کام ہے، کیونکہ پہلا کام تم نے کر لیا، تم نے کلمہ پڑھا، اب یہ تمہارا کام ہے۔ اب سونے کی بات نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا، بس میں تو جو میرا دل چاہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین میں آئے نہیں ہیں،
جو ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، جو اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ان پہ تو حدود لگ جاتی ہیں ساری کی ساری. پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے کہ میری مرضی میں جو کچھ مرضی کروں. اگر پھر ایسی معاملہ ہوگا تو پھر جنت و دوزخ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر مالک یوم الدین کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کس چیز کا عمل کا حساب دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ بیچو. تو ہم نے اب سیکنڈ چیز کیا سوچنی ہے، اچھا ہم کیا تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو؟ تو وہ تھوڑی قیمت کیا ہے؟ کس چیز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی قیمت کبھی کبھی ہماری اولاد ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ دنیا ہو جاتی ہے. دنیا تو حقیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ تو ختم ہو جانی ہے، کچھ دیر کی دنیا. اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے جس میں ہم نے جا کے، جس میں موت کو بھی موت آ جانی ہے. تو وہاں کے بدلے میں تم حقیر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑنا. اب کیا ہے کہ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ کاروبار شروع کیا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کاروبار اگر ہم نے شروع کیا تو اچھا کوئی بات نہیں، جن سے ہم نے بزنس کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، مال اگر کوئی تھوڑا سا ایسا بھی ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مال بکنے دو کسی طرح سے. اب سود کا اب بھی پیسے نہیں ہے تو چلو سود لے لیتے ہو، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس اتنا تو نہیں نا، ابھی تھوڑا بہت تو چلتا ہے چلتا ہے. کبھی اولاد کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی ایسے زندگی کے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جب ایک طرف اولاد ہوتی ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے. کبھی دوستیاں آڑے آ جاتی ہیں، کبھی رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں، کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں ایسے فنکشن میں اپنے دوستوں، اپنے فیملی، اپنی ایون سگے ماں باپ ہمیں فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ چلو جہاں پہ ہمیں ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اس آیا کو لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے میں اس عہد کو کسی بھی طرح سے نہیں بیچ سکتی ہوں. میں چھوٹی قیمت پہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو میں قربانی نہیں دے سکتی ہوں. میں جنت کی قربانی نہیں دے سکتی اس دنیا کی ان چیزوں کے بدلے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اجر دیں گے. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا اچھا کوئی بات نہیں، مشکل آئی ہے تو آخر میں اجر ملے گا. آخر میں تو ملنا ہی ملنا ہے. آج کی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، جو مومن ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا. اللہ دکھائیں گے ان کو اس دنیا میں بھی. ایسے نہیں معاملے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگے کہ نہیں جی اچھا کفار کو تو اتنا کچھ سارا کچھ مل گیا تو مسلمان کیا رلنے کے لیے آئے ہیں. ہم اگر اپنے ایکٹ ٹھیک کر لینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اصل کی سمجھ آ جائے. ہم جو پتلی گلی میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، دیکھیں شروع میں سورۃ البقرہ میں ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھی ہیں، ایک ایک واپس جا کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ کہاں کہاں ہم پھنستے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اے لوگوں تھوڑی قیمتوں پہ مت بیچو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے عہد کیے تھے، جو اللہ کے ساتھ عہد کیے کو بیچتے ہیں وہ خسارے میں جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسے کر رہے ہو تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ انما بھی زور کے لیے آتا ہے. انما عند اللہ، کہ بے شک سرٹنلی یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیر. خیر ہوتے سب سے بہتر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری فیورٹ ترین آیا آتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہے. تو الحمدللہ ہم سارے اس میں آ جاتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہوا خیر لکم، کہ تمہارے سب سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم یہ جان سکتے کہ وہاں پہ کتنی خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ، کوئی دل، کوئی آنکھ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. ہم we cannot even imagine کہ یہاں پہ چھوٹی سی قربانی دیں گے نا اور وہاں پہ اس قربانی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اجر لکھے ہوئے ہیں. ہم گھبرا جاتے ہیں کبھی کسی کا کوئی بات نہیں. اچھا مرضی، مطلب یہ ہوتا ہے کسی کا نام لگا کے مطلب اپنی شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہائے اس
इसका दिल टूटेगा, चलो कर लेते हैं। उसका दिल कोई नहीं टूटना, उसको तो पता भी नहीं होना। अगर 100 लोगों को बुलाया गया, 10 लोग नहीं भी जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका दिल अटका होता है कि वो बहाने होते हैं ना, मेरे मियाँ ऐसे नहीं करने देते। भाई मियाँ करने देंगे इंशाल्लाह, तुम इरादे तो पक्के कर लो ना। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें पैदा किया ना, अला यअलमु मन खलक, वो कहते हैं ना वहुवल लतीफुल खबीर, कि वही नहीं जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया। लतीफुल खबीर कहते हैं कि बारीक बीन, कि वो तो इतना बारीक बीन है कि उसको तुम्हारी एक एक हरकत का पता है। वो तो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर कोई ख्याल भी पैदा होता है उससे पहले भी वो उसको जानता है, और वो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। अला यअलमु मन खलक, तो किससे बहाने कर रहे हो? कि ये पता है क्या, जब हमें ये पता चलता है ना, फिर खुद से भी प्यार आना शुरू हो जाता है। और प्यार पता है कैसे आता है? कि जब आप कोई भी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर, अपने सवाब की खातिर छोड़ेंगे ना, तो वो जो खुशी मिलेगी ना, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है, हम आयात पढ़ते हैं ना कि हाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि छोटी कीमत पे मेरे अहद को नहीं बेचना जो तुमने मेरे साथ किया है। तो या पाक परवरदिगार देखिए, इस वक्त ना मेरे साथ ये मामला हो गया, मैंने नहीं करना, भले उनको बुरा लगे। तो अंदर से जो खुशी होती है ना, बाज लोग कहते हैं, मुझे याद है कि अब तो नहीं पूछते लेकिन शुरू शुरू में कहते थे कि अच्छा तुम फॉर एग्जाम्पल शादी मेहंदी पे नहीं जा रही हो, तो इतना मजा आया, इतना मजा आया, तुम बोर नहीं हो रही थी घर में? तो मैं कहती हूँ उनको क्या पता कि वो टाइम जो पीरियड था, वो 3-4 घंटे, वो किस तरह की खुशी में, वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। ऑनेस्टली समथिंग इज डांसिंग इनसाइड। वो लगता है कि हैप्पीनेस अजीब सी होती है, मुतमईनपन, खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अल्लाह ऐसे थोड़ी कि आप जहाद कर रहे हैं, बेसिकली आप ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले शुरू में जहाद होता है, बाद में तो नफरत ही हो जाती है कि आप परवरदिगार ऐसी जगह पे मुझे नहीं जाना, मुझे तो लगता है किसी ने आग में फेंक दिया। लेकिन शुरू में जब हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं देख रहे? अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता होता है कि मेरा बंदा एक इतनी बड़ा स्टेप ले रहा है, अपने आप को पीछे लेके आ रहा है, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या रहमतें नहीं आएंगी? एक मरीज का पता करने जाओ तो 70,000 फरिश्ते चलते हैं, और अल्लाह की खातिर आप अपनी एक कुर्बानी ख्वाहिश की दे दो कि जिसमें आपका दिल अटका होगा, तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं रहमतें करेंगे इंशाल्लाह। यही खुशखबरियां हैं इन आयात में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं आया नंबर 96 में कि मा इंदकुम, कि जो कुछ तुम्हारे पास है, यनफदू, वो खत्म हो जाएगा। यही बात मैं कर रही थी ना कि दुनिया ने तो खत्म हो जाना है। अगर दुनिया ना भी खत्म हो, हमें नहीं पता कब खत्म होगी, हमने तो खत्म हो जाना है ना। हमारी कितनी कुछ जिंदगी आप बताएं, अगर मिल भी गई, मैं कहती हूँ 70, 80, 90 साल, तो आखिर में तो वो कहते हैं ना, मस्जिदों में ऐलान भी कराने पड़ते हैं कि भाई रहम की दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे रहम करे। असल में तो दूसरे लफ्जों में यही कह रहे होते हैं ना कि बस अब इनको आप चले, अब वह वो कहते हैं नीवे होके चलो, अब अगले घर में चलो, क्योंकि घर वाले भी इतने बिजी होते हैं। किसी की जो आप मजाक अपनी जगह, वैसे बड़ों की बड़ी इज्जत होती है। अब हम, क्योंकि मैं इसलिए मजाक कर रही हूँ कि अब मैं खुद उस जगह पे आ गई हूँ ना, क्योंकि बड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास चले गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब तक बड़े थे ना तो बड़ा हौसला था, हम छोटे होते थे कि वो सास मेरी साथ थी, अब्बू साथ थे, तो फूफो की ये बात, अब्बू की ये बात, तो हम छोटे ही छोटे रह गए। और जब वो चले गए तो एकदम से लगा कि हाय हाय हम इतने बड़े हो गए हैं, और अब अपना वो वक्त आना शुरू हो गया। अब सोचते हैं कि हाय हाय अब तो टाइम इतना इनफ रहा नहीं है। तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कुछ भी लोगों तुम्हारे पास है ना, सब कुछ खत्म हो जाना है। अगर बचपन था तो जवानी आई तो वो जवानी बचपन को खा गई, बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा जवानी को खा गया। सारा कुछ, इस दुनिया की हर चीज आप देखें कि उसको एक ना एक दिन हमारी जिंदगी से तो खत्म हो ही जाना होता है ना, फिर आखिर में तो दुनिया ने भी खत्म हो जाना है। लेकिन वमा इंदल्लाह, और जो कुछ अल्लाह के पास है, वो बाकी रहने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा ना। असल में बात ये होती है कि वो गायब है, हमें नजर नहीं आता, तो हमें नहीं पता कि वहां पे क्या क्या चीजें होंगी हमारे लिए।
لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کے پردے قرآن میں پورے کھول دیے ہیں۔ جب تک قرآن نہیں زندگی میں کھلتا نا تو لگتا ہے کہ ہاں غائب کا تب پتہ چلے گا، لیکن اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو ایک ایک چیز، جب ہمارا سانس آخری وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے، ہاں ہم دیکھ نہیں ابھی سکتے ہیں لیکن وہ اتنی خوبصورت پکچر ہے کہ دیکھنے والے آنکھ اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کا خاندان، ایک اس کا مال، اور تیسری چیز کیا جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے، اور دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا خاندان کا ہر بندہ واپس آ جاتا ہے اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، جو واپس اس کے ساتھ جاتا ہے وہ اس کا عمل جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پہ سوال آپ کو یاد ہے نا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہاں اللہ تمہارا رب کون ہے تو پتہ ہے کہ اللہ تمہارا نبی کون ہے، پتہ ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ما دینوں کا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا پہ عمل نہیں کر رہے ہوں گے نا، اللہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہوں گے، عہد کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اتنی ہنسی آتی ہے، کئی دفعہ نا میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، وہ عائشہ وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا وہ کون کون سے تھے، پھر ریپیٹ کرنا ذرا، تو میں کہتے ہیں ناٹ دیٹ ایزی، شاباش شاباش کر واپس سوال پوچھنا۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بضرور بدلہ دیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ صبر کرنے کی، یہ صبر کو بھی ہم سمجھ کہ کتنی دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس بات کو، پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں صبر پہ، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ کدھر صبر کیا؟ اس دنیا میں صبر کیا۔ اجرہم، اجر ان کا، بھی احسنی، بہترین اجر ان کو ملے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں، اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا تھا، ان کی اولاد ان کی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بے انتہا اجر وہاں پہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا ہے، کہ ہم کیسے صبر کرتے ہیں۔ اگر عام طور پہ ہمیں لگتا ہے، اگر صبر کی اگر ریگولر بات کریں تو کیا ہم سوچتے ہیں اچھا ہاں غموں کا صبر ہوتا ہے، اگر کسی پہ پریشانی آ جائے تو بس صبر کرنا ہے، یہ صبر ہے۔